बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया का दौरा किया और इस दौरे के बाद पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ लॉबीज़ हैं, सेकुलर लॉबी है, लिबरल लॉबी है, ईरानी लॉबी है, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई इस दौरे से कि इमरान ख़ान साहब जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने अपने पहले दौरे के लिए सऊदी अरेबिया का इंतख़ाब क्यों किया। और चूँकि इमरान ख़ान साहब, उनकी हुकूमत ने सऊदी अरेबिया का जो इंतख़ाब किया उसके समरात पाकिस्तान को आने शुरू हुए, इक़्तिसादी और तिजारती और माशी तौर पे, लेकिन अमली तौर पे सिर्फ बातूत की हद तक नहीं, अमली तौर पे उससे उठ के ईरानी लॉबी ने ऐसा घिनौना खेल पाकिस्तान में खेलने की कोशिश की कि पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात पहली दफ़ा बहुत बेहतर हुए थे और बहुत अच्छी सतह पे जा रहे थे और बहुत ख़ानदानी, ज़ाती और मफादात से हट के सिर्फ मुल्की सतह पर ताल्लुकात इस्तेवार होने जा रहे थे और वहाँ से वफूद पाकिस्तान आने शुरू हुए थे अरब ममालिक के। तो ऐसे में एक वाक़या पेश आया जिसने पाक अरब ताल्लुकात को मुतासिर करने की उस वाक़े के ज़रिए कोशिश की गई, और वाक़या था पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए कुवैत के एक वफ़द के साथ पेश आया हुआ वाक़या। चूँकि नाज़रीन को मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस कुवैत, बहरीन और दुबई, इन ममालिक पे बहुत ज़्यादा है। आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे जो इतने पॉकेट साइज़ ममालिक हैं अरब के, जो कि इक़्तिसादी तौर पे बहुत मजबूत थे, तिजारती तौर पे बहुत मजबूत है, इन ममालिक का भी आपकी तरफ झुकाव होगा। सऊदी अरेबिया की पॉलिसी आपके साथ खारजा पॉलिसी जैसे होगी, उसका इन्फ्लुएंस इन ममालिक के ऊपर पड़ता है। चुनांचे कुवैत के साथ माजी में हमारे ताल्लुकात इस हद तक भी गए कि कुवैत ने आपको वीज़े देने भी बंद किए पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन अब ऐसा हुआ था कि कुवैत का वफ़द चल के आपके पास आया और उस वफ़द के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। इस दौरान में 20 ग्रेड के एक ऑफिसर जिनका नाम ज़रगाम या ज़रार हैदर नकवी था, उन्होंने कुवैत से आए हुए वफ़द के जो सरबराह थे उसके परस को उठाया। अब इस परस को उठाना था कि ये ख़बर सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में नहीं बल्कि अरब मीडिया में भी इसको बहुत ही उछाला गया, इस पे बातें हो गई, इस पे आर्टिकल्स लिखे गए, इस पे खबरें ब्रेक हो गई। अरबी में एक जुमला, एक लफ्ज़ इस पे बोला गया कि फ़ज़ीहा मसऊल पाकिस्तानी, कि ये एक मतलब शर्मिंदगी थी पाकिस्तान के लिए कि ऐसा हुआ कि उसने एक पर्स उठाया और उठाने के बाद पर्स चोरी किया, दिनारों से भरा हुआ था जो भी था। उसके बाद एक खबर तो ये कि वो वफ़द जो है बग़ैर किसी नतीजे पे पहुँचे नाराज़ होकर वापस चला गया। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के एक इमेज बना अरब ममालिक में कि यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ये मुल्क बेहतर नहीं है, यहाँ चोर डाकू इस तरह के लोग बैठे हुए, तो ये बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। इसकी वजह से क्या पाकिस्तान की बदनामी हुई, इस वाक़े के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, ये वाक़या क्यों रहनुमा हुआ, 20 ग्रेड का ऑफिसर किसके कहने पे कर रहा था, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा वो होगा सूबाई वज़ीर जेल खानाजात ज़वार हुसैन साहब, उनके जो तूफ़ानी दौरे हैं रात के अंधेरे में 3:15 पे जेलों में जाके वो किन से मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। उसके अलावा ओवरऑल जो इमरान ख़ान साहब के सऊदी अरब के दौरे के बाद पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के मरकज़ी रहनुमा है जहांज़ेब मिन्हाज साहब। सर खुशामदीद आपको। तो इनसे इंशाल्लाह, चूँकि इनकी हुकूमत है, इनकी पार्टी है, इमरान ख़ान साहब के साथ भी इनका करीबी ताल्लुक़ है। शाह महमूद साहब जब यहाँ पे आए, इमरान ख़ान साहब आए, उनसे इनकी मुलाकातें भी हो गई, ये सब कुछ इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है मुल्क में। सबसे पहले तो खुशामदीद आपको दोबारा से। और इतनी बड़ी चोरी हो गई पाकिस्तान में, और वो चोरी भी मतलब इतने बड़ा एक ऑफिसर कर रहा है। सर, आप तो कहते थे कि सरबराह के ठीक होने से, ऊपर वाले के ठीक होने से नीचे वाले सब ठीक होते हैं, तो ये तो नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरदौस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और इस मौजू पे बात करने का मुझे मौका मिला। बात यह है कि जब हमने बात की है रियासत मदीना की, तो वो रब काबा की ज़ात बड़ी हमारे साथ हमदर्दियाँ
دکھا رہی ہے اپنی ریاست مدینہ عملی طور پہ بننے جا رہی ہے انشاءاللہ، اور اس میں جو جتنے بھی گندی مچھلیاں ہیں تالاب میں بالکل سامنے نکھر کے آ جائیں گی، جیسے کہ حدیث ہے مدینہ کے بارے میں کہ مدینہ میں برائی رہ نہیں سکتی، تو اسی طرح جب ہم ریاست مدینہ کی تقلید کریں گے اور ریاست مدینہ والے اصول اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو برائیاں ہیں پاکستان کے اندر اور جو گندے چہرے ہیں وہ کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ دوسری بات کی آپ نے زرار حیدر خان کے بارے میں، تو زرار حیدر خان جو ہے وہ خان ہے، نقوی ہے، کیا ہے؟ زرار حیدر خان ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ زرار حیدر خان جو ہے، کیونکہ میں نے آفیشیلی پیپر چیک کیے ہیں اس پہ جو آیا اس کے زرار حیدر خان ہے، تو زرار حیدر خان نے جو کیا ہے کام جی، اس پہ پورے ملک کا جو ہے سر شرم سے جھک گیا ہے، اور اس کی بالکل ہم مخالفت کرتے ہیں اور ہم کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ دیکھیں جو زرار حیدر خان کا جو عمل تھا اس پہ اگر غور کیا جائے اور اس کو غور سے دیکھا جائے اور اس کا جو اس نے واردات کی ہے اس سے نقصان کیا ہوا ہے اور پھر اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سر میں اس سب پہ آ رہا ہوں کہ اس پہ ہم اس کے کیا اثرات پڑیں گے پاک عرب تعلقات کے اوپر، اور اس کے پیچھے کون سی لابی ہے۔ قبل اس کے کہ آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن مجھے یہاں پہ واضح کریں، چونکہ سوشل میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ زرار حیدر، نقوی یا خان جیسے کہ آپ نے کہا، یہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب، زلفی بخاری، پرویز کھٹک کے منظور نظر ہیں، کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے کچھ ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی سے، چونکہ یہ بہت سارے مطلب پرانے کچرا بھی پڑا ہوا ہے، پرانے چور ڈاکو بھی بیٹھے ہوئے ابھی ظاہر ہے، لیکن کیا واقعی آپ کی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں زرار حیدر خان کے جب بارے میں آپ بات کریں گے تو پھر اسے آپ ایک طرف زلفی بخاری کا رشتہ دار بنا رہے ہیں، دوسری طرف اسے پرویز کھٹک کا اور تیسری طرف جہانگیر ترین کا، جبکہ یہ تینوں آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے تینوں کو آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ پھر زرار حیدر خان کو جو کہا گیا کہ وہ پہلے خیبر پختونخوا میں تھا اور پھر اسے اسپیشل کہہ کے اسے یہاں پہ اسلام آباد میں لائے گا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زرار حیدر خان کے بارے میں جب یہ چیزیں ویریفائی کی جائیں گی تو دیکھا جائے گا کہ کن کن پوسٹ پہ یہ رہ چکا ہے اور کہاں کب تک رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف اور بہت بڑی لابی ہے کہ اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ اس میں چاہے تحریک انصاف کا آتا ہے، چاہے نون لیگ کا آتا ہے، چاہے پیپل پارٹی کا آتا ہے، چاہے پاک آرمی کا کوئی بندہ آتا ہے، جو بھی آتا ہے رگڑا لگایا جائے، اسے عوام کے سامنے لٹکایا جائے، پاکستان کے مفاد کو قوم کے عوام کے سامنے رکھا جائے۔ ہمیں اپنے مفاد کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے غیروں کی جنگ میں نہیں کودنا۔ عمران خان کا واضح موقف ہے کہ آج کے بعد پاکستان کسی کی جنگ نہیں لڑے گا، اور یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور عمران خان صاحب سے ہم امید کرتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا کہ پاکستان کسی کی جنگ نہیں لڑے گا تو یہ پہلا جو ٹارگٹ انہیں ملا ہے اسے اچیو کریں اور اس پہ عوام کو سچ بتلائیں اور عوام کے سامنے رکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ صحیح ہے سر، میں چونکہ آپ کی پارٹی کے موقف کی طرف ہم بات کر رہے تھے، اس بات چونکہ آپ عمران خان صاحب کے سعودی عرب کے دورے سے پہلے یہ ایک چمہ گوئیاں ہو رہی تھی یا اس طرح کے مخالفین اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے، یا پھر آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے نا اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ایران نواز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عمران خان کے دورے سے جو ہے ایک تو واضح ہو گیا کہ وہ سعودی عرب کی ان کے نظر میں اہمیت کیا ہے، یا سعودی عرب اور ایران کے پاکستان کے تعلقات کس سطح کے ہیں، اور ادھر ان کو جو پروٹوکول ملا ہے سارا کچھ۔ لیکن پھر بھی میرا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس، کچھ ایسی لابی موجود ہے جس کو ہم ایرانی لابی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کی حکومت کو عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ فردوس صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن سوال یہاں پہ دیکھیں جب بھی کوئی بھی ایجنسی کام کرتی ہے تو وہ کھل کے کام نہیں کرتی ہوتی، یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں 10 اپنے نائب منتخب کروا دیے ہیں، یا راج جب پاکستان آرمی میں انفلوئنس کرتی ہے تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ ہم نے پاک آرمی میں اپنے 20 بندے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اس کو تو اب ایجنسیوں کا کام ہے اس کو اس پہ کلیئرٹی کریں اور اس پہ اپنی پوزیشن واضح کریں، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ واقعی یہ یا ایک پبلک رجحان بنا ہوا ہے یا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کوئی رومر چھوڑے ہیں، یا واقعی ایسا ہوا ہے کہ تحریک انصاف میں ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو ایران نواز تھے یا جن کے پیچھے ایرانی لابی کا ہاتھ تھا۔
اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا پارٹی میں کوئی ایسے لوگ ہیں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں، کیونکہ یہ سارے محب الوطن ہیں، سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی جدوجہد میں عمران خان کا ساتھ دیا اور عمران خان کے ساتھ وہ 20-30 سالوں سے لگے ہوئے ہیں. تو جو عمران خان کے ساتھ 10 سال 20 سال پہلے کھڑا تھا، اسے تو کبھی یقین ہی نہیں تھا کہ عمران خان جا کے وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان ہوگا. اور 10-20 سال سے اگر مسلسل وہ عمران خان کے ساتھ لگا رہا ہے، اور اب عمران خان کو جب موقع ملا اور اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے جو خالص مخلص دوست تھے انہیں لے کے آگے آیا عمران خان میں، تو ان میں سے اگر کوئی ایسا شخص جس کا اس ایک خاص فقہ سے تعلق ہے، اس خاص فرقہ سے تعلق ہے جن کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے، تو اس بنیاد پہ کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے. صحیح ہے. سر زرار حیدر نقوی خان جو بھی ہیں، ان کے اس بلکہ میں سوری ٹو سے گھٹی حرکت سے، جی اس کے اس اتنے مطلب غلیظ کام سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میسیج گیا عربوں کو ہماری طرف سے؟ جو سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے جا رہی تھی، جو عرب آ رہے تھے، کتنا سوشل میڈیا میں مذاق ہم خود اڑانے شروع ہو گئے، جی چور آ رہے، ڈاکو آ رہے، سارا کچھ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی ایک ابھی تو گتھیاں سلجھا رہے ہیں، انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے. زرار حیدر کا جو کام تھا اس کے میری نظر میں نے ایک اس پہ بلاگ بھی لکھا تھا کہ جو اس نے کیا ہے، جو فعل ہے اس کا، اس سے مجھے ذاتی طور پہ براہ راست ایران کی انوالومنٹ نہیں لگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے کرائے کے قاتل فراہم کیے ہیں یا کرائے کا اپنا بندہ فراہم کیا ہے. ایران نے اپنا مورا فراہم کیا ہے، جو پاکستان میں اس کا ایکٹیو مورا تھا وہ اس نے فراہم کیا ہے. اب یہ ریکویسٹ کس کی ہو سکتی ہے؟ میری نظر میں، جو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میری نظر میں اس میں کویت اور انڈیا انوالو ہیں. ان دونوں کی سازش تھی اور انہوں نے مورا استعمال کیا ہے ایران کا، اور ایران نے اپنا مورا دیا ہے اور یہ کام ہوا ہے. اس کے پیچھے مقاصد کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کویت ایک ایسا عرب ملک ہے جس کی بڑی ہی سرد مہری ہے پاکستان کے ساتھ، بڑے ہی سرد تعلقات ہیں. کویت بڑے عرصے سے پاکستانی لیبر نہیں لے رہا، اسے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ ایک حد تک امیز رویہ ہے آلریڈی، یہ تضحیک امیز رویہ ہے پاکستان کے ساتھ، وہ آلریڈی برتاؤ کر رہا ہے. وہ پاکستانی لیبرز کو اب بھی اس نے کچھ عرصہ پہلے پاکستانی انویسٹرز کو ویزا دینا شروع کیا، اور انویسٹر کا ویزا دینا ملک کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے، اس دوسرے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا. اب جب پاکستانی انویسٹر کو وہ ویزا دے رہا ہے لیکن پاکستانی لیبر کو وہ ویزا نہیں دے رہا. اب جب پاکستان اور کویت کی وفد کی ملاقات ہوئی، اس میں سب سے اہم جو مسئلہ ڈسکس ہونا تھا وہ یہ ہونا تھا کہ پاکستان کو آپ پاکستانی لیبرز کو نوکریاں دیں، اور یہ پاکستانی گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ ہو رہا تھا. اب کویت کے پاس کوئی ٹھوس اور واضح کوئی جامع ایسے ذرائع نہیں تھے جس کو وہ نظر انداز کرے. اور اگر کویتی وفد کا پرس چوری ہوا تو کویتی وفد بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس میں پاکستانی گورنمنٹ انوالو نہیں ہے یا پاکستانی عوام انوالو نہیں ہے. انہوں نے جیسے وہ ایک عورت سوچ لیتی ہے نا کہ میں نے مرد سے طلاق لینی ہی لینی ہے، تو وہ پھر اس پہ یہ کہہ دیتی ہے کہ تو نے روٹی میں نے 3 پکائی تھی، تو نے 2 کیوں کھائی، مجھے طلاق دے ہی دے. وہ معاملہ یہاں پہ کویت نے کیا. کویت نے اب پاکستان کے ساتھ وہ پرس چوری ہو گیا جی ہم ناراض ہو کے واپس جا رہے ہیں. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر اس میں انڈیا کا کردار کیسے سامنے آئے گا؟ کیونکہ کویتی جو ہیں بہت سارے انڈین نواز ہیں، وہ انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، وہ ایران کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. وہاں بہت ساری جو ہے ایرانی مسلک کے لوگ جو ہیں وہاں پہ صاحب اقتدار ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. تو اب یہ انڈیا کی انوالومنٹ اس طرح لگتی ہے کہ صرف اور صرف اس وقت انڈین لیبرز کی وہ جنت بنا ہوا ہے کویت. کویت میں وہ انڈیا نہیں چاہتا کہ کسی طرح بنگالی یا پاکستانی لیبر انٹر ہو، ان کے لیے ویزے کھلے. اگر ان کے لیے ویزے کھلے تو کمپیٹیٹر مارکیٹ میں آ جائیں گے اور انڈیا کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑی مارکیٹ انڈیا نے کیپچر کی ہوئی ہے، اور نہیں کم از کم 2-3 لاکھ نوکریاں تو دینی پڑیں گی. 2-3 لاکھ بندہ روزگار ہو کے جب کنٹری میں واپس جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سالانہ جو ہے 1.5 سے 2 ارب ڈالر جو ہے اس کا خسارہ ہو رہا ہے. تو انڈیا اس وقت اپنا 1.5 سے 2 ارب خسارہ نہیں چاہتا. تو یہ ایک سرکل بنتا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا، ایران اور کویت تینوں شامل ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس میں تو ایک بندہ ہمارا استعمال ہوا، ہمارا بندہ استعمال بالکل کسی بھی ایجنسی نے کیا، وہ میر جعفر تھا، غدار تھا، جو بھی تھا. اس میں یہ کہ چونکہ ایران اور انڈیا کے تو ظاہر ہے شروع سے ہمارے ہاں لوگ بولنے سے لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی خاص سیکٹ کے خلاف، کسی خاص فرقے کے خلاف ہم بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات ایسی نہیں ہے. ایران ایک ملک ہے. خود ایران کے اندر اس وقت میرے پاس کرنٹ جو رپورٹ ہے 40 سے زیادہ ایران کے شہروں میں اس وقت آج احتجاج ہے. ٹھیک ہے، ان کے ٹرک یونین کے احتجاج ہے. ٹھیک ہے، وہاں مسائل ہے بہت زیادہ، اور وہ احتجاج کرنے والے غربت ہے، مہنگائی ہے، بھوک ہے، سب کچھ ہے.
تو وہاں خود لوگ اپنی حکومت کے خلاف نکلے ہوئے سڑکوں پہ بول رہے ہیں، ان کے اپنے سیکٹ کے اپنے فرقے کے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے کہ مطلب ایران کے خلاف اگر کوئی بات کرے. ہم اس خاص سیکٹ کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم پاکستان میں 3 دفعہ پیپل پارٹی حکومت بنا چکی ہے. ساری دنیا کو پتا ہے پیپل پارٹی آصف زرداری شیعہ ہیں، بلاول بھٹو شیعہ ہیں، بینظیر بھٹو شیعہ تھی، ذوالفقار علی بھٹو 1970 میں جا کے وزیر اعظم بنے جب جس وقت پاکستان میں شیعہ کی مخالفت ہی بہت زیادہ تھی. تو پاکستانی قوم جو ہے وہ شیعہ کے خلاف تو ہے نہیں. بالکل ہم یہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے ذریعے جو مطلب ہیں تو پاکستانی ہیں لیکن وہ دوسرے ملکوں کے وفادار بن کے، غدار بن کے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ملک کے خلاف جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت اقدام جو ہو سکتا ہے قانون کی نظر میں وہ ہونا چاہیے. ذرا حیدر نقوی کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کی ہی پارٹی کے صوبائی وزیر جیل خانہ جات ہیں زوار حیدر حسین صاحب. سب سے پہلے تو آپ جہاں سے مناف صاحب آپ کے علم میں کہ پاکستان میں 17-18 سال سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا ہے اور اس میں دہشت گردی میں استعمال ہونے والے لوگ سارے پاکستان کے اندر سے ہوئے لوگ، افراد جیلوں میں بہت بڑی تعداد پڑی ہے دہشت گردوں کی جیلوں میں. وکیل کالے کوٹ پہن کے ان کو نکال کے لے جا رہے، بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے باوجود زوار حیدر حسین صاحب متنازع آدمی تھے، اس کو وزیر جیل خانہ جات بنایا اور جیل خانہ جات کے وزیر بنانے کے بعد یہ رات کے اندھیرے میں 29 ستمبر کو رات کے اندھیرے میں جیل میں جاتے ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں، اور وہاں پہ کالعدم سپاہی محمد کے دہشت گردوں سے ملاقات کرتے ہیں 3:15 پہ. اور اس ملاقات کے بعد جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ ہم سیکریٹری کو خط لکھتے ہیں، اعجاز اصغر صاحب جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، کہ یہ انہوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے اور دھکے دے کے جو جیل کا عملہ تھا اس کو دھکے دے کے یہ جیل کے اندر داخل ہوئے اور سارا کچھ وہاں پہ ملاقات ان کے ساتھ خاص مخصوص لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے مذاکرات کر کے یہ واپس چلے گئے. تو کس نظر سے آپ دیکھیں گے، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں جی، قانون کی وائلیشن کوئی بھی کرے، ہم نے جو عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے وہ اس لیے دیا کہ تبدیلی آئے اور ملک میں انصاف کا بول بالا ہو. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انصاف ہے. معاشرے جو ہیں وہ ظلم کے ساتھ چل سکتے ہیں، ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتے. اگر اس میں ہمارا کوئی وزیر شامل ہے، چاہے اس میں ہمارا وزیر اعظم شامل ہے، جہاں کہیں ناانصافی ہوئی ہے، جہاں کوئی ملک کا قانون توڑا گیا ہے، جہاں کوئی وائلیشن ہوئی ہے، ہم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پی ٹی آئی ورکر، بینگ اے عمران خان سپورٹر، ہماری یہ عمران خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کی پوری جامع تحقیق کی جائے اور چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس آلریڈی وہ لے چکے ہیں. تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ زوار حیدر ہو، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی، بلا تفریق ہونی چاہیے. سب سے پہلے پاکستان، کوئی اور مفادات نہیں، کوئی پارٹیزم نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی کسی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو پاکستان کے حق میں جو بات ہے اس کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے. جو پاکستان کے اگینسٹ جائے گی، چاہے اس میں میرے اپنے کوئی والدین بھی ہوں تو ان کی میں نفی کروں گا. صحیح، بہت خوبصورت ہے. جہانزیب صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں سب سے پہلے ہماری نظر میں پاکستان ہونے چاہیے. پارٹیاں، شخصیات، تنظیمیں، جماعتیں، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. پاکستان کا مفاد، پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہے، یہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے. آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ کا جینا مرنا، آپ کا روزگار، آپ کے سب کچھ پاکستان میں اگر ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. اگر آپ کسی لابی کے زیر اثر ہیں، آپ کسی ملک کے جو پاکستان کے اگینسٹ جاتا ہے اس کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے خیالات میں، اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنی تقریر میں ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی. ہم بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ ایران روز اول سے شاہ کا دور تھا، بہت اچھا تھا پاکستان کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ایران کے اندر جو ولایت فقیہ کا نظام آ گیا، سسٹم، حکومت ان کی، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بدقسمتی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے. افغانستان میں انہوں نے ہمارے مفادات کے خلاف، ہمارے جن کے ساتھ مفادات تھے ان کے خلاف شمالی اتحاد کو انہوں نے سپورٹ کی افغانستان کے اندر ایران نے. اس کے علاوہ چابہار لے کر آگے ہمارے سی پیک کے مقابلے میں 2003 میں ایویڈنس موجود ہے، ہماری ایجنسیوں کے پاس بھی ہیں. یہ خبر تمام اخبارات کی زینت بنی، تمام میڈیا نے اس پہ بات کی، اچھالا اس کو، پاکستانی میڈیا کے علاوہ. چونکہ پاکستانی میڈیا میں اس پہ بولنا پتہ نہیں ان کے مفادات ہیں، ان کے انویسٹمنٹ ہے، کیا بولتے نہیں ہے کہ ایران اور انڈیا کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ریٹن تحریری کہ اگر پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے تو ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا رہے گا. تو ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے کہ ہمارے مفاد کیا ہے، ہمارے ملک کا مفاد کیا ہے. زرار حیدر نقوی نے جو حرکت کی اور زوار حسین صاحب جو کچھ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. آپ دیکھیں عرب ممالک میں
کتنے لیبرز پاکستانی کام کر رہے ہیں, کتنی بڑی تعداد ہے ان کے سر شرم سے, جو کہ اخبارات نے وہاں کے باقاعدہ سرخیاں ایسی لگائی کہ پاکستان کے اعلیٰ آفیسر چوری میں ملوث پکڑے ہوئے, پاکستان کے لوگ چور ہیں. ہماری پہلی ہی بہت بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی پوری دنیا میں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نام پاناما لیکس میں آ گیا, اور ابھی آہستہ آہستہ یہ ان کے جو پیچھے اثر انہوں نے چھوڑا تھا, کچھ لوگ چھوڑے تھے, وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ اس کو کنڈم کرنا چاہیے, ہر پاکستانی کو کنڈم کرنا چاہیے, اور حکومت سے بھی, عدالتوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے کہ قرار واقعی سزا دی جائے, معطل کرنا کافی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. سر, آپ کی حکومت ماشاءاللہ سے کافی دن ہو گئے ابھی آپ کی حکومت کو, لیکن حکومت کے اوپر بہت ساری باتیں, اپوزیشن تو خیر ہے ہی, اپوزیشن کا وجود نہیں ہے. جب اپوزیشن کا وجود نہیں ہوتا تو عوام سب سے بڑی اپوزیشن ہوتی ہے. گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایک. دوسری بات, وزارتوں کی جو وہ ہے کابینہ ہے, اس میں تقریباً یہ چوتھی دفعہ توسیع ہو گئی ہے, بار بار توسیع ہو رہی ہے. تو ایک طرف تو آپ کے جو ہے وہ, میں پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھی اسد عمر صاحب کے کہ گیسوں کے قیمتوں پہ اضافہ, اس پہ وہ تقریریں کر رہے خلاف میں. ایک طرف تو آپ کی جو اپوزیشن والی زندگی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ابھی حکومت کی زندگی دیکھ رہے ہیں. تو عوام کا جینا آپ نے اجیرن تو نہیں کیا ابھی سے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جی, جو گیس کی قیمتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ انٹرنیشنلی بڑھی ہیں, پاکستان نے نہیں بڑھائی. LNG کی قیمت انٹرنیشنلی بڑھی ہے, وہ پاکستان نے نہیں بڑھائی. دوسری بات ہے, آج جو ہے وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم 30% جو ہے وہ ریڈیوس کر رہے ہیں. 30% جو گیس, جو گھریلو سلنڈر ہے اس کو سستا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے نا فردوس صاحب, اس کو سیٹ کرنے میں بڑا دیر لگے گی, اس کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا, وقت لگے گا. یہ ابھی دیکھیں, خالی ایک افواہ پھیلی کہ گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, دکانداروں نے اپنے طور پہ قیمتیں بڑھا دیں. اس پہ وزیر خزانہ نے آ کے قومی اسمبلی میں کہا کہ ہم نے گیس سلنڈر کی قیمت نہیں بڑھائی, ہم نے گھریلو صارفین کے لیے قیمت نہیں بڑھائی. یعنی 10% گھریلو صارفین کے لیے بڑھی ہے. جو صنعتی طور پہ استعمال کر رہے ہیں گیس, ان کے لیے مہنگی کی ہے. اور پھر جو صنعتوں کے لیے, جو بڑی صنعتیں ہیں, جو ایک تو کمرشلی گیس یوز ہو رہی ہے, ایک صنعتوں کے لیے یوز ہے. جو صنعتوں کے لیے یوز ہو رہی ہے اس پہ سبسیڈائز کر دیا گیس کو, سستا کر دیا ہے. جو فیصل آباد کی بند صنعتیں پڑی تھی وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو کھاد کے کارخانے تھے ان کو سبسڈی دی ہے. تو یہ جو پاکستان کے اندر ایک میڈیا وار لانچ کی گئی ہے, یہ بڑے عرصے سے پیپل پارٹی اور نون لیگ اقتدار میں رہے ہیں, انہوں نے بڑے اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑے ہوئے ہیں. یہ بڑے جو ظلم ہے نا, وہ کوچا در و دیوار میں بچے اس نے جنے ہوئے ہیں, اس کے بچے جوان ہو چکے ہیں. ابھی 30-32 سال ان لوگوں نے, ظالموں نے گزارے ہیں. تو یہ جو پاکستان میں ابھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی مہنگائی نہیں ہوئی, تو تحریک انصاف کے خلاف ایک میڈیا وار. اب دیکھیں نا, مطلب گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے. ایک گیس کی قیمتوں میں اضافہ 10% ہوا ہے جو گھریلو صارفین ہے. اگر اس کا پہلے بل آ رہا تھا 242 روپے اس کا بل آ رہا تھا, تو اب اس کا جو بل آئے گا وہ اس کا 262 روپے آئے گا. یہ 10% اضافہ ہوا ہے. اب جو بات کی ہم نے سلنڈر کی بات کی, میں کہہ رہا ہوں کہ سلنڈر کی جو قیمت تھی وہ انٹرنیشنلی بڑھی ہے, لیکن جو تحریک انصاف نے 30% اور اس سلنڈر کو سستا کیا حکومتی سطح پہ. لیکن جو ہمارا عام وہاں پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, اس نے اس میں خبریں سن کے, کیونکہ سارے میڈیا نے خبریں چلائیں بغیر انفارمیشن کے, بغیر کسی تحقیق کے, اور وہ خبریں چلی. اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے جتنا جو میڈیا میں اٹھا. ایک عام آدمی ہے پاکستان میں, مجھے کل فون کر کے کہتا جی پاکستان میں مہنگائی ہو گئی. میں نے کہا مہنگائی کس چیز پہ ہوئی ہے, وہ بتائیں مجھے. اب مہنگائی کی آئٹم 242 آئٹم ہے مہنگائی کے, وہ سارے امپورٹڈ آئٹم ہیں, اور اس میں زیادہ تر بلیوں کی خوراکیں, کتوں کے بسکٹ ہیں, اس میں گھوڑوں کو نہلانے والے شیمپو ہیں, یا اپنے انسانوں کے نہانے والے شیمپو اور صابن جو باہر سے بن کے آتے ہیں, امپورٹڈ ہے. اب وہ غریب آدمی جس نے 20,000 تنخواہ لی ہے, فردوس صاحب, اس نے کہاں خریدنے ہیں وہ؟ غریب آدمی کی زندگی کو ہم آسان کرنے جا رہے ہیں. امیر آدمی کی زندگی کو, جنہوں پاکستان میں رہ کے عیاشیاں کرتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے, ان کو ہم پکڑنے جا رہے ہیں. اچھا, پھر یہ دوسرے جرمانے ہو رہے ہیں ہیلمٹ نہیں پہننے پہ, موٹر سائیکل, اس نے موٹر سائیکل 30,000 کے لیے اس پہ 20,000 آپ چالان کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ 2,000 موٹر سائیکل پہ 2,000 موٹر سائیکل پہ 2,000 بھی تو زیادہ ہیں سر. دیکھیں جی, ایک آدمی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہوئے احتجاج, سب کچھ سامنے. وہ بیوقوف آدمی, جیسے جب تک ایسے جاہل اس معاشرے میں زندہ ہے نا جی, اور وہ کپڑے پھاڑنے والی ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے, جب تک ایسے اس معاشرے میں ایسے جاہل زندہ ہیں تب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا. بیوقوف آدمی 2,000 کے چالان کے پیچھے اپنا 6,000 کا سوٹ پھاڑ دیا اس نے, موٹر سائیکل کو وہ لاتے مارا 30,000 کے. اب دیکھیں عقل کا درجہ دیکھیں, لیول دیکھیں, شعور کا لیول دیکھیں آپ, کہ وہ اپنے 30-40 ہزار کے موٹر سائیکل کو لاتے مار رہا ہے.
6,000 کا اس نے سوٹ پھاڑ دیا ہے, 1200 روپے تو سلائی لیتا ہے درزی پاکستان میں, ماڑے سے ماڑا درزی بھی ہو, وہ 1200 روپے سلائی لیتا ہے پاکستان میں. اس میں وہ سوٹ پھاڑ دیا, اس بیچارے کی سیلری 10,000 ہو گئی, اس پہ 2,000 آپ نے میری بات سنیں, جرمانہ وہ لگایا, گیس کی قیمتوں میں جو 2,000 آپ نے وہ میری بات سنیں, بیچارہ سوٹ نہیں پھاڑ کے کیا کرے گا. وہ ظلم پاکستان میں نے آگے بھی کہا کہ یہ جو ظلم ہے یہ انہوں نے 30-32 سال کیا ہمارے ساتھ, اس کے بچے جو انہوں نے جنے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں. اب ٹی وی چینل نے ایک وار لانچ کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ صرف زرداری اور نواز شریف کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہے, تیسری کوئی پارٹی آ کے پاکستان کی اقتدار سنبھال ہی نہیں سکتی, اگر اس نے سنبھال لیا تو وہ پاکستان کو چلا نہیں سکتی. اب دیکھیں نا, اتنی گھٹیا حرکت, اتنی نیچ حرکت اور کوئی نہیں کر سکتا. کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ رانا مشہود کا بیان آپ نے سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے. یار نواز شریف اور مریم نواز کی جو جنگ ہے وہ ہے ہی ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ ساری جنگ. اچھا ڈیل سے مجھے آگے میں یہاں پہ روکوں گا چونکہ اسی ڈیل کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. ایک گنڈا پور تھے آپ کے دھرنے کے دوران, ٹھیک ہے نا, بلیک شہد اور یہ سارا کچھ ہو گیا. یہ ویسے گنڈا پور آپ لوگوں کے لیے راس نہیں آ رہے ہیں, ایک گنڈے والے لوگ. دوسرا گنڈا پور ابھی خرم نواز گنڈا پور یہ طاہر القادری والے گروپ کا ہے, انہوں نے بہت بڑے دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ دھرنے کے دوران عمران خان صاحب, چودھری شجاعت, پرویز الہی, طاہر القادری وغیرہ کی لندن میں ملاقات ہو گئی, پاشا بھی اس میں تھے غالباً, اور حکومت کو گرانے کی بات کی گئی. تو کیا آپ اس پہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی, یہ عمران خان صاحب کی باقی ساری باتیں, ہر بندہ عمران خان کی بات کو اس کے بارے میں کوئی بے شمار الزامات لگتے ہیں, لیکن کوئی بندہ بھی اس کا مخالف بھی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان ایک تو جھوٹ نہیں بولتا, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, دوسرا یہ کرپٹ نہیں ہے. یہ دوست کی میں خوبیاں ہیں. اب عمران خان خود اس کو ڈینائی کر چکا ہے کہ میری کوئی ملاقات لندن میں نہیں ہوئی اور اس میں کوئی پلان ڈسکس نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اب جیسے اس کے لندن پلان کے بعد ایک دفعہ ایسے ہوا تھا, طاہر القادری, شیخ رشید, عمران خان یہاں مدینہ میں اکٹھے ہو گئے تھے, مدینہ المنورہ میں. عمران خان کا ٹرپ ہے, میں عمران خان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے اور دوبارہ ایئرپورٹ تک چھوڑنے میں عمران خان کے ساتھ رہا ہوں. ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ طاہر القادری بھی یہاں مدینہ میں تھے, تو انہوں نے کہا یار بتاتے ملاقات ہو جاتی, طاہر القادری سے اچھا ہوتا ہے یہاں پہ مدینہ میں ایک ملاقات ہو جاتی. تو واپس اب عمران خان جہاز میں نہیں بیٹھے تو پہلے میڈیا پہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی, عمران خان لندن پلان کے بعد مدینہ پلان بننے جا رہا ہے. اچھا, ملاقات نہیں ہو گئی, ملاقات ہی نہیں ہوئی, اور شیخ رشید کی بھی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان سے جہاں مدینہ میں. اور وہاں پہ خبریں چل کی شیخ رشید, عمران خان اور طاہر القادری کی بیٹھک, خفیہ بیٹھک, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں. ایک اس میں رتی برابر بھی سچائی نہیں, کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں, بالکل پورے ٹرپ پہ میں ان کے ساتھ تھا. تو ایسی طرح یہ اب جو گنڈا پور ہیں, طاہر القادری صاحب ایک سیاسی بلیک میلر ہے, سیاسی بتہ خور ہیں. وہ ہر حکومت سے انہیں عادت پڑ گئی, لت پڑ گئی انہیں کھانے کی. انہوں نے پیپل پارٹی سے پیسے, ابھی آپ کے خلاف بھی دھرنا دے سکتے ہیں, پیپل پارٹی سے پیسے لیے اس شخص نے, وہ اسلام کا نام بیچنے والا. وہ یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ اس ناچیز نے توہین رسالت کا قانون بنوایا, اور ڈنمارک میں جا کے کہتا ہے کہ یہ بڑا ظالم قانون ہے. وہ یہاں آگے کہتا ہے کہ تیرا وہ جو ہے ممتاز قادری شہید ہے, وہاں جا کے کہتا ہے ممتاز قادری فاسق تھا. اس بندے کی اپنی کوئی ذات ہی نہیں ہے, اس کا کوئی اپنا بیان نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کے تو وہ امام ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں دھرنے کے دوران. اب امام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے مطلب یہ نہیں ہوتا, امام جو ہے وہ جماعت اکیلی چھوڑ کے چلا گیا, بھاگ گیا, 2 رکعتیں پڑھا کے آدھی میں. خیر تو امام تو وہ ان کے بھی تھے, نواز شریف صاحب کے بھی, ان کو ڈبو لیا. نواز شریف صاحب انہیں کندھوں پہ بٹھا کے وہ طواف کراتے رہے, غار حرا پہ شہباز شریف چڑھ کے گئے کندھوں پہ بٹھا کے انہیں. تو وہ دیکھیں نا, شہباز شریف نے کندھوں پہ جو بٹھایا, آج تک ان کے کمر کی تکلیف, وہ کمر کی تکلیف ان کے خاندانی ہو گئی, ان کے دونوں بچے وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کیا. اچھا سر, بلاول بھٹو صاحب جی, انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے اس پہ برسی کے موقع پہ بڑے آڑے ہاتھوں لیا تحریک انصاف کو, نہ تجربہ کار فلانا فستانہ. تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے؟ آپ نے غالباً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا ان کا بیان. جی جی, تو اس پہ کیا کمنٹ ہے آپ؟ بلاول کے بیچارے کی تقریر پہ کیا کہیں, وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھتا ہے, اس کا اپنا سینس ہی کوئی نہیں, اپنا کوئی شعور ہی نہیں ہے. وہ اس سے پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ اردو بول رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, تو اس کی باتوں پہ کیا بندہ ریئیکشن دے. ایک اس سے تو بہتر ایک آج کل کے جو سائنس فکشن کریشن ہے رپورٹ جو ہیں, وہ زیادہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بلاول تو اس سے بھی کم تر ہے, وہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا, اسے پتہ ہی نہیں ہے اردو میں جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ کر کیا رہا ہے,
اسے کوئی لکھ کے دے دیتا ہے، رومن انگلش میں وہ لکھی ہوتی ہے، وہ پڑھ دیتا ہے رٹی رٹائی، باقی اس کا اپنا کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ بیوقوف ایک وہ کیا اس کا ویلیو ہے کہ وہ اگر وہ بھٹو کے گھر میں نہ پیدا ہوتا، وہ آصف علی زرداری گھر نہ پیدا ہوتا، وہ بی بی شہید کے گھر پیدا نہ ہوتا تو اس کی کیا ویلیو تھی؟ اس نے کہاں سے لیڈر بننا تھا؟ یہ جو لیڈر ہیں، یہ جو لنڈے کے لیڈر ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اسی ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہم مریم نواز کے خلاف جنگ کرنے گئے ہیں، اور اسی کے خلاف نواز شریف دیکھیں نا، لاکھوں لوگوں کو قبول تھا، قابل قبول تھا اگر نواز شریف اپنی لیڈرشپ اگر کسی پارٹی ورکر کو دیتا تو نہیں۔ یہ جمہوری جو ہے بادشاہ چاہتے ہیں، جمہوری مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، اپنے بعد بچے۔ بی بی شہید کا لوگ بڑا عزت سے نام لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جاتے ہوئے وصیت کر کے میرے پیچھے میری پارٹی کا سربراہ میرا خامد، جب میرا خامد بوڑھا جب میرا بیٹا، جب میرا بیٹا بوڑھا جائے اس کے آگے بچے۔ یار یہ جہالت کی انتہا ہے۔ آج بھی ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے جہاں فرعونوں کی لاشوں پہ ان کی بادشاہ چلتی تھی، ان کے پیچھے ان کے بیٹے لبارس ہوتے تھے۔ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں کوئی بھی اٹھ کے لیڈر بن سکتا ہے، اور لیڈر گلی کوچوں سے ہی بنتے ہیں، اور یہ رائے بینڈ کے محل اور گڑی خدا بخش کے درباروں سے اور جو بچے ہوئے ڈی این اے ان سے لیڈر نہیں بنتے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت مزید سر، نواز شریف صاحب کو آپ لوگوں نے ریلیز کر لیا، عدالتوں نے ریلیز کر لیا، خاموش ہے نواز شریف صاحب بھی، اس کے بعد کچھ نہیں بولے، نہ مریم نواز صاحبہ کے کوئی عطا پتہ ہے کہاں ہے، چھوڑ تو ان کو دے دیا۔ لیکن دوسری طرف چونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے ایک ایک کا احتساب کرنا ہے اور سارا کچھ، پی آئی کا آپ لوگوں نے ریکارڈ منگوا لیا، اس پہ ہو رہا ہے کافی کچھ، اس کے علاوہ ایک صاحب کے جائیداد وغیرہ بھی ضبط ہو گئی، اکاؤنٹوں میں پیسے بھی آ رہے ہیں، اپنا اکاؤنٹ چیک کریں کہیں پیسے نہ آئے ہوں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے سنے کافی اسلام آباد میں آپ نے پہلی دفعہ آپ اسلام آباد پولیس نے کیس پکڑا ہے، 4 گاڑیاں پراڈو گاڑیاں کوئی چھوڑ کے چلا گیا۔ روز کوئی نہ کوئی گاڑی کسی موڑ پہ کھڑی ہوتی ہے، والی وارث ہی کوئی نہیں ہے، لوگ گاڑیاں اپنی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تبدیلی۔ تو آپ مطمئن ہیں جو کچھ ہو رہا ہے احتساب کا جو عمل ہے؟ کیا آپ مطمئن نہیں ہیں فردوس صاحب؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے یہ آپ بھی تو عوام ہے نا، پاکستانی عوام ہے، نیشنل پاکستانی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ ڈر نہیں ہے کہ لوگ اپنی ذاتی استعمال کی گاڑیاں روڈوں پہ کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، تھانے فون کرتے ہیں فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہے جی، ہمیں نہیں پتا کس کی ہے۔ یہ تبدیلی ہے نا، یہی تبدیلی ہم مانگ رہے تھے نا۔ لیکن دوسری وزیر اعظم نیشنل اسمبلی میں روز بیٹھا ہوتا ہے، وزیروں سے ملاقات کر رہا ہے، اتنے کیبنٹ کے اجلاس، کابینہ کے اجلاس جو 40-41 دنوں میں ہوئے ہیں، اتنے نواز شریف اور زرداری کی دونوں 10 سالہ حکومت ملا کے، پچھلی کاف لیگ کی 5 سالہ حکومت ملا کے سارے میں اتنے نہیں ہوئے جتنے عمران خان نے 41 دنوں میں کر دی۔ اچھا، یہ کابینہ میں جو توسیع ہو رہی ہے اس پہ آپ نے جواب نہیں کیا، کمنٹ نہیں کیا؟ کابینہ کی توسیع واقعی حیران کن ہے، کیونکہ اس کے خلاف ہم خود بات کرتے رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب بھی اس پہ بات کرتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں ہماری اسیسمنٹ غلط تھی، اور اس میں ابھی پاکستان کی ایک 22 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ عوام کو سیٹل کرنے کے لیے ایک شخص کتنی منسٹریاں اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا کتنا خود کام کر سکتا ہے؟ وہ رات کے اگر 11-12 بجے تک بیٹھتا ہے، صبح پھر اٹھتا ہے، تو اس سے وہ ساتھ بڑھا رہا ہے، تو اسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کلیریفائی کرنا چاہیے، اس پہ وضاحت آنی چاہیے کہ کیوں۔ اور ابھی تو عمران خان صاحب کو خود بھی جو ہے نا ان سیشنز میں بیٹھنا ہے، سوالات کے جوابات دینے ہیں عوام کے سامنے، اسمبلی کے سامنے، جو کہ اسمبلی میں بیٹھے تو مطلب یہ کہ عوام کے سامنے بیٹھے، عوام کے منتخب نمائندے ان کے سامنے، تو اس کی بھی نوبت آئے گی ابھی؟ بالکل آئے گی۔ عوام ابھی تو یہ جو 3 مہینے کا ہانی مون پیریڈ تھا یہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اور عوام بالکل سوال کریں گے، اور جو میری ذاتی رائے ہے بحیثیت پی ٹی آئی ورکر، سیاسی ورکر کے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بڑے ہی مناسب انداز میں تبدیلی کو لے کے آگے چلے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں 70% عوام جو ہیں وہ جاہل ہیں، پڑھ لکھے نہیں ہیں، وہ تبدیلی مانگتے ہیں کہ جس سے عام آدمی کی زندگی پہ فرق پڑ رہا ہو۔ ابھی ہم نے ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے خارجہ پالیسی بہت بہترین بنا لی ہے، ہم نے نیشنل اسمبلی کو بہت بہترین طریقے سے چلا لیا ہے، ہم نے وزارتیں بڑے اچھے سے طریقے سے چل رہی ہیں، ہم نے کرپشن میں پاکستان کا نمبر جو ہے 150 سے نیچے لے کے ہم اسے 116 پہ آ گئے ہیں، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہم اور تعلیم کے معاملے میں ہم نے ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، ہم پنجاب کے اسکولوں میں جو ہے وہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، ہم نے پنجاب کے اسپتالوں میں سسٹم لے کے آ گئے ہیں، ہم صحت کارڈ جاری کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے براہ راست ایک غریب آدمی جو 10 سے 20 ہزار کی تنخواہ لیتا ہے اس کی زندگی پہ کوئی فرق پڑے۔ تو ہم بدقسمتی سے ایسا کوئی کام کرنے سے ابھی تک قاصر رہے ہیں ان 3 مہینوں میں، تو عوام میں جو ہے وہ شعور نہیں ہے کہ ملکی لیول پہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے۔ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن جائیں گے بھی نہیں، ارادہ ہے کہ نہیں جائیں گے۔ ابھی 170 جو بڑے مگرمچھ ہیں پاکستان کے،
آج صبح انہیں نوٹس جاری ہوئے، اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میں خود جو ہے میں ایک بڑی ہی چھوٹی سی پراپرٹی کا مالک ہوں، بہت تھوڑا میرا کاروبار ہے، لیکن مجھے بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور ٹیکس نیٹ میں آئیں، اور مجھے کل کرنا پڑا ہے، میں نے کل اپنی وہ اوپن کیا ہے ٹیکس ریٹرن کا سارا سسٹم۔ ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے تھے آپ بھی؟ مطلب میرا کوئی ایسا، کیونکہ ہمارے جو ہے موسٹلی میری جو انکم ہے وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے ٹیکس پاکستان میں نہیں ہے، تو اس طرح تو ہم کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے، لیکن جو پاکستان میں جائیداد پڑی ہوئی ہے، جو پاکستان میں پراپرٹی ہے، اس کا انہوں نے نیٹ ورک میں لے لیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آخری چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، رانا مشہود صاحب مسلم لیگ نون کے، انہوں نے دھماکہ یا بہت بڑا دھماکہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل ہونے جا رہی ہے، پنجاب میں ان کی حکومت آ رہی ہے، آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب کی بھی ادھر خاموشی اس کو تقویت دے رہی ہے، تو اس پہ ISPR نے بھی اس پہ کمنٹ کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی خوف ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یا اس کو اس کی کیا مقصد ہو سکتا ہے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کے؟ دیکھیں جی، خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر کوئی ڈر ہو، جن کے اندر کوئی کھو جانے کا ہو۔ ان لوگوں کو یہ جو اسٹیٹس کو کی پیداوار تھے نا جی فردوس صاحب، یہ غریب معاشرے سے اٹھ کے لیڈر بنے ہیں، مافیا سے یہ لیڈر بنے، اور لیڈر بن کے انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہے، تھانے کچہری کی انہوں نے سیاست کی ہے، پٹواری کی انہوں نے سیاست کی ہے۔ اب ان سے وہ سارا روب دبدبہ چھن گیا ہے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، دیواروں میں ٹکریں ماریں، گاڑیوں کے ساتھ جا کے ٹکر مار خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو دریا میں چھلانگ مار دیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی سیاست جو پچھلے ہم 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ خلائی مخلوق کے خلاف، وہ فوجیوں کے خلاف، وہ بوٹ پالیسیوں کے خلاف، اور اب وہی اسی نواز شریف کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری ڈیل ہو گئی ہے اور ہم نے جو ہے وہ حکومت بنانی ہے۔ میں آپ کو ان کو شرم نہیں آتی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ شاید کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو، خدا گویا میری بات آج لکھ لیں، اگر کسی نے کوئی ایسی غلطی کر بھی دی کہ وہ شاید سوچیں کہ کہیں کچھ مورے ایسے ہوں سلیپر سیل جو کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور جو اس نے رانا مشہود نے کہا اگر اس میں 0% بھی کچھ سچائی ہوئی اور ایسے 2 مہینوں میں کچھ ہو گیا، تو میں آپ کو حلفاً قرآن ایمان کہتا ہوں کہ نون لیگ کے بندے تو ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹے، دنیا نے نہیں دیکھا، لیکن اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہوا، عمران خان اوریجنلی عوام کے ووٹ سے بن کے ہے، عوامی وزیر اعظم ہے، عوام کی ووٹوں سے بنا اور عوامی رفائی کام کر رہا ہے، اور اگر کچھ ایسا ہوا تو عوام وہ اشر کرے گی، ان کا یہ یاد رکھیں گے، انہیں رائے وینڈ کے محل میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آخری میں آپ کو کمنٹ لینا چاہوں گا، جو ایران، پاکستان، عرب ممالک کے جو تعلقات ہیں اس کو، اور زرار حیدر کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ کمنٹ کریں کہ اس کو کس طرح ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یا اس سے کس طرح کے نقصان ہوتے ہیں، اور آئندہ اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ خالی ایک اس میں زرار حیدر نہیں ہوگا، اس میں اور بہت سارے حیدر، نقوی، تقوی، علی، شلوی سارے ہوں گے، تو میری ریکویسٹ اتنی سی ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو اپنے مفادات کے لیے، اپنی جیب میں بھرنے کے لیے، کبھی کوئی سعودی عرب کا وفادار بنا ہوتا ہے، کوئی ایران کا بنا ہوتا ہے، کوئی انڈیا کا بنا ہوتا ہے، کوئی افغانستان کا بنا ہوتا ہے، خدا را میری پاکستانیوں سے التجا ہے کہ پاکستان کے وفادار بنے۔ ہمارے اپنی ماں سے کوئی غداری کر سکتا ہے؟ دھرتی اپنی ماں ہوتی ہے، دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، ہمارے یہ پہچان یہی سبز پاسپورٹ ہے، سبز لالی پرچم ہے، کسی نے نہیں کہنا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کسی نے نہیں کہنا کس کا باپ کون ہے، کسی نے نہیں کہنا یہ کس صوبے سے تعلق رکھتا ہے، جس نے بھی دیکھنا اس نے کہنا یہ پاکستانی ہے۔ تو خدا را ایک ہی درخواست ہے، جتنے باقی منافق، غلیظ، گھٹیا لوگ جنہوں نے آج دن تک اپنے ملک میں رہتے ہوئے دوسروں کے لیے اپنی ماں کا جسم بیچا، اپنی دھرتی بیچی، اپنی ماں کا جسم بیچا، جنہوں نے اپنی ماں کا جسم بیچا، کچھ غیرت کھائیں، کچھ حیا کھائیں، کچھ شرم کریں، اور وطن عزیز کے ساتھ آخری لمحوں میں وفا کر جائیں، اور اس ملک کو چلنے دیں۔ یہ ملک چلے گا، اسی میں ہماری بقا ہے، ہماری نسلوں کی بقا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی بقا ہے، اور ہمارا عزت و احترام اسی طرح دنیا میں بڑھے گا جب میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جاؤں گا، تو تب میرے پاکستان کی عزت بھی بڑھے گی، میرے گرین پاسپورٹ کی عزت بھی بڑھے گی، اور دنیا ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ بہت شکریہ جہان زیب منہا صاحب، بہت نوازش۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ جیسے کہ جہان زیب صاحب نے اپنے آخری میسیج میں کہا کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارا ملک، ہماری مٹی، جس کو ماں سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ وفا کرنا ہے،
اس کے ساتھ نبھانا ہے، اس کا سودا نہیں کرنا ہے. جو ماں کا سودا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ سبھی جانتے ہیں. پاکستان کے دشمن بہت زیادہ ہے، پاکستان کے دوست بہت کم ہیں. پاکستان دنیا کفر کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے. کچھ دوست نما دشمن، کچھ دشمن نما دوست، اور کچھ ہمسائے کچھ غیر ہمسائے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں بہت عرصے سے. لیکن پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے اور پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے. پاکستان ریاست مدینہ ہے، ثانی ہے. تو پاکستان کے خلاف اس طرح کی جو سازشیں ہوتی ہیں، کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ نقوی ہو، جیسے کہ انہوں نے جہانگیر صاحب نے کہا تقوی ہو یا جو بھی ہو، آپ سب نے اس کو کنڈم کرنا، ہم سب نے اس کو کنڈم کرنا. چونکہ ہمیں سب سے پہلے اسلام، پھر ہمارا پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے. اسی سے ہمارے سبز اور گرین پاسپورٹ کی عزت ہے دنیا میں. اگر ہمارے پاس یہ نہیں ہوگا دنیا ہمیں نہیں پوچھے گی. تو پاکستانی بننا ہے، سب سے پہلے آپ نے پاکستانی بننا ہے. پاکستانی اداروں میں رہ کے، پاکستان کی مٹی میں رہ کے، پاکستان کا کھاتے ہوئے، پاکستان کا پیتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے، اور 20 گریڈ کی آپ نوکری کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کو حیا نہیں آئی کہ آپ نے پاکستان کی دنیا میں ناک کٹوائی، پاکستان کی عزت کو دنیا میں نیلام کروائی، اور دنیا کے اخبارات میں سرخیاں جمی کہ پاکستان کے 20 گریڈ کا آفیسر چوری کر رہا ہے، بٹوا چوری کر رہا ہے، مہمانوں کا بٹوا چوری کر رہا ہے. پاکستان کی عزت کو سر عام نیلام کروائی. ایسے لوگ اداروں میں موجود ہیں، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ایسی گندی مچھلیاں تالاب میں موجود ہیں. ہم سب نے مل کر ان کا احتساب کرنا ہے، ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دینی ہے. جب تک اس عزم معطل کو، جب تک ان گندے اعضاء کو، جب تک اس جسم میں لگی ہوئی پیپ کو ہم ہٹائیں گے نہیں، پاکستان پاک نہیں ہوگا. پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاک کرنا ہے تو اس کو دنیا کے پاکستان کے خلاف جو کام کرنے والی ایجنسیاں، ان کے ایجنٹوں سے، غداروں سے، میر جعفروں اور ان لوگوں سے ہم نے پاک کرنا ہے. اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم سب نے مل کر اس کو ناکام بنائیں. ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. لیکن تب ہم سب پاکستانی ہیں جب ہمارے مفادات ایک ہوں گے. ہمارے مفادات پاکستان کے باؤنڈری کے اندر، پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہیں. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان کا کھاتے ہوئے، پاکستان کے خلاف آپ کام کریں گے تو آپ ہمیں قابل قبول نہیں ہوں گے، آپ پاکستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہو رہی ہے، اس کوشش کی سخت سے سخت نوٹس لینی چاہیے، اس پہ سزا ہونی چاہیے. عرب ممالک پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، ان کے ساتھ تجارت ہونے جا رہی ہے. لیکن اس واقعے کے ذریعے جس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، اس واقعے کے ذریعے زرار حیدر نے، اس کے پیچھے جو بھی تھے، ان کے ذریعے اس نے جو کوشش کی کہ پاک عرب تعلقات میں دراڑ پڑ جائے، اعتماد میں کمی واقع ہو جائے. اور وہ سرمایہ کار جو عمران خان صاحب کے وفد نے آ کے کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان میں آئے، سرمایہ کاری کرے، ان کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینے چاہیے اور حکومت کو، چیف جسٹس کو، ایجنسیوں کو اس پہ خصوصی توجہ دے کے آئندہ کے لیے ایسے واقعات کا تدارک کرنا چاہیے. پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. اللہ حافظ. Oh